परसेप्शन लोगों के जहन में था या जिस तरह लोगों ने मेरा इमेज पोर्ट्रे किया था कि भाई मैं तो सिंधियों के लिए सिंधियों के ख़िलाफ़ नफ़रत है या पख्तूनों के ख़िलाफ़ नफ़रत है, तो वो परसेप्शन जो है वो भूल गया। तमाम लोगों ने उस बात की सपोर्ट की। और जो कपड़े का मैटर मैंने कहा था, तो मैं सिर्फ महाजिरों से मैं अपील नहीं कर रहा हूँ कि वो 1 मीटर कपड़ा लेके रख लें। मैं इस कराची से मोहब्बत करने वाले हर शख्स से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो मेरे कहने पर 1 मीटर कपड़ा ज़रूर ले लेंगे और मैं 18 तारीख को इंशाल्लाह पॉलिसी कहना। अभी पीपल्स पार्टी की तरफ से और पीपल्स पार्टी के कायदीन की तरफ से जो 6 कैनाल्स दरियाए सिंध के ऊपर निकाली जा रही हैं, उस पर एहतजाज का ड्रामा हो रहा है, ढोंग किया जा रहा है। और उसमें पीपल्स पार्टी की क़यादत ने सदर मुमलिकत ने भी जो जॉइंट सेशन हुआ था उसमें उन्होंने कहा कि सिंध के पानी पर जो नई नहरें हैं वो काबिल कबूल नहीं हैं, उस पर वो एग्री नहीं करते। इसी तरह पीपल्स पार्टी के बाकी रहनुमाओं के भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं और यकीनन वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो दिन मनाने के लिए जा रहे हैं 4 तारीख़ को, वहाँ पर भी एक बड़ा इज्तिमा करके वो सिंध के पानी पर डकैती का इल्ज़ाम लगाएंगे और ढोंग करेंगे, जो उम्मीद है। मेरा कहना ये है कि क्योंकि पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ने 8 जुलाई को इन 6 कैनाल्स के फ़ैसले के ऊपर ख़ुद दस्तखत किए थे और उसके बाद प्रेसिडेंट हाउस से ही प्रेस रिलीज़ जारी हुई थी जिसमें इन कैनाल्स को जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत भी जारी की गई थी। तो अब उस फ़ैसले के बाद और उस फ़ैसले के दस्तखत के बाद आज अगर पीपल्स पार्टी की आला क़यादत ये कहे कि हमें ये कबूल नहीं है, तो ज़ाहिर है मैंने इस बात पे अर्ज़ की थी कि प्रेसिडेंट साहब को, जो पीपल्स पार्टी की मरकज़ी लीडरशिप है, उन्हें इस बात की वजाहत करनी चाहिए, बजाय इसके कि लोगों को धोखा देने के लिए अब उन कैनाल्स की मुखालफत की जाए। इन्हें वजाहत करनी चाहिए कि जब उन्होंने दस्तखत किए थे और जब इस फ़ैसले के ऊपर मोहर सब्त की थी और सिंध के पानी का सौदा करके सिंध को करबला बनाने की साजिश का हिस्सा बने थे, तो उसकी कीमत क्या वसूल की थी। आवाम को, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो एतमाद में ले, लोगों को गुमराह करने के लिए पहले दस्तखत किए और अब उसकी मुखालफत का ढोंग कर रही है। ये नहीं करना चाहिए। उन्हें ये बताना चाहिए आवाम को कि उन्होंने सिंध के पानी का सौदा करके जो सिंध को करबला बनाने की साजिश का हिस्सा बने थे, उसकी कीमत क्या वसूल की। आवाम ये सुनना चाहती। अभी सुप्रीम कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड जो बहरिया के अकाउंट से जमा हुए थे, बहरिया के हवाले से, क्योंकि बहरिया जो कराची में बनी थी, बहरिया टाउन, उसमें इर्रेगुलरिटीज़ थी और ज़मीनों पर कब्ज़ों का दावा था हुकूमत का। अदालत ने ये फ़ैसला किया था कि बहरिया टाउन की इंतज़ामिया या मालिकान 460 अरब रुपया कौमी ख़जाने में जमा कराएंगे। उन्होंने 60 अरब रुपये जमा करवाए। 60 अरब रुपये जमा करवाने के बाद 190 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तान आए, अब तक कन्फ्यूजन थी और मैं इस बहस में नहीं पढ़ना चाहता कि वो अकाउंट उनके मुंजमद किए गए थे और मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से उस पैसे को पाकिस्तान के हवाले किया गया था, या आज जो अदालत के अंदर एक लेटर भी पेश किया गया कि वहाँ पर उन्होंने, जो बरतानिया के एजेंसीज़ हैं, उन्होंने कहा कि हमने मुंजमद नहीं किए थे, बल्कि बहरिया टाउन के जो मालिकान हैं, जो उनकी फ़ैमिली है, उन्होंने विलिंगली ये पैसे मुंतकिल किए थे। इस बहस से मेरा ताल्लुक़ नहीं है। मेरा सिर्फ मुद्दा ये है
کہ کیونکہ بحریہ ٹاؤن کراچی میں تھا اور کراچی کی زمینوں کی ہڑپنے میں بحریہ ٹاؤن انوالو تھا بغیر پیسوں کی ادائیگی کے، اس نے وہاں زمینوں پہ قبضے کیے تھے، جس کی وجہ سے سپریم کورٹ نے 460 ارب روپے جمع کرنے کے لیے کہا تھا۔ یہ پیسے ظاہر ہے کراچی کی زمینیں جو ہڑپی گئی تھیں اس مد میں جمع کرانے تھے۔ وہ پیسے جو وہاں سے آئے منی لانڈرنگ کا کہہ کر یا آج ان کے فیملی کے ولنگلی جمع کرانے کے دعوے ہیں، تو وہ پیسے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کے پاس موجود تھے۔ سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا اور سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق وہ پیسے وفاق کو منتقل کر دیے گئے۔ وزیر اعظم نے سپریم کورٹ کا شکریہ بھی ادا کیا اور سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد وزیر اعظم نے اس بات کا اعلان کیا کہ اس پیسے سے وہ اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی بنائیں گے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ پیسہ اس پر کراچی کا حق ہے، سندھ کا حق ہے، اس لیے کہ کراچی کی زمینیں بحریہ ٹاؤن نے ہڑپی تھیں، جس کی بنیاد پر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ 460 ارب روپے قومی خزانے میں جمع کیے جائیں۔ وہ قومی خزانے میں جمع کرنے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وفاق اس کو استعمال کرے، اس لیے کہ کراچی کی زمینوں میں irregularities ہوئی تھی، یہاں کی زمینیں بحریہ نے استعمال کی تھیں، یہاں کی زمینوں کی قیمت کی مد میں اسے پیسے وصول کیے گئے تھے۔ جب یہاں کی زمینوں کی مد میں پیسے وصول کیے گئے ہیں تو وہ پیسے کراچی پر خرچ ہونے چاہیے۔ پرائم منسٹر نے جو فیصلہ کیا ہے میں اس کی مذمت کرتا ہوں۔ یہ پیسے سندھ کے ہیں، کراچی کے ہیں، یہ پیسے وزیر اعظم کراچی اور سندھ گورنمنٹ کو منتقل کریں۔ اور اگر وہ یہ سمجھتے ہیں، اور جس پر میں بھی ان سے اتفاق کروں گا کہ سندھ گورنمنٹ کے اندر کرپشن بے پناہ ہے، تو اگر وہ سندھ گورنمنٹ کو یہ پیسہ منتقل کرنا نہیں چاہتے تو یونیورسٹی اسلام آباد میں نہیں بننی چاہیے۔ وفاق اپنی نگرانی میں کراچی میں اس پیسے کو نئی تعلیمی درسگاہیں بنانے اور K4 کے منصوبے پر خرچ کرے، لیکن یہ پیسہ کراچی کا ہے، کراچی پہ خرچ ہونا چاہیے۔ یہ مہاجر قومی موومنٹ اس کو یعنی ہمارے پیسے پر انکروچمنٹ سمجھتی ہے۔ وزیر اعظم صاحب کا جو فیصلہ ہے، اسلام آباد میں 20 یونیورسٹی ہیں، کراچی کے اندر ایک ہی جامعہ ہے، جامعہ کراچی، جو 3.5 کروڑ کا شہر ہے، تو یہاں پر اسلام آباد کی بجائے اگر وفاق سمجھتا ہے کہ سندھ اس کو پراپرلی یوز نہیں کر سکتا، پیسے کو کرپشن ہوگی، تو وفاق اپنی نگرانی میں یونیورسٹی بنائے یہاں پر اسلام آباد کی بجائے، اور K4 منصوبے پر پیسہ خرچ کیا جائے۔ محترم صحافی حضرات، جس جرم میں بند کر دیا گیا اور مجھے جیل بھیج دیا گیا تھا، میرا جرم یہی تھا کہ میں نے یہ کہا تھا کہ اس شہر کے بچے ڈمپر کے نیچے آ کے، واٹر ٹینکرز کے نیچے آ کے جاں بحق ہو رہے ہیں، اور یہ انسان ہیں اور اس پاکستان کے شہری ہیں، تو ڈمپرز اور واٹر ٹینکرز کو اور تمام ہیوی ٹریفک کو دن کی اوقات میں شہر میں آنے سے روکا جائے، اور حکومت یہ اقدام نہیں کرے تو ہم نے یہ کہا تھا کہ عوام روکے، اور اس جرم میں مجھے دہشت گردی کی دفعات لگا کے جیل میں ڈال دیا، اور ظاہر ہے میں اگر ضمانت پہ رہا ہوں تو اب جیل کورٹوں کے چکر لگانے پڑیں گے، ظاہر ہے مجھے اس معاملات میں الجھا دیا۔ 2 کیسز میں ضمانت پر میں رہا ہوا، تو تیسرے کیس سرجانی کا لا کر اس میں انہوں نے مجھے قید کرنے کی کوشش کی، اس میں پھر مجبوراً اس میں بھی ضمانت لینی پڑی۔ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کا اور ڈمپر کا نہ رویہ تبدیل ہو رہا ہے اور نہ حکومت انہیں قانون کے دائرے میں لانے کے لیے تیار ہے۔ میں نے جس طرح کہا تھا کہ حکومت بھاری رقم رشوت کے طور پہ وصول کرتی ہے، ڈمپر سے بھی اور واٹر ٹینکر سے بھی۔ میں نے جب ڈیٹیل کلیکٹ کی تو میں خود بھی حیران ہوا کہ اس کراچی شہر میں 12,000 واٹر ٹینکر چلتے ہیں، جس میں سے ٹوٹل جو رجسٹرڈ ہیں واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جو بن گیا، وہ ہیں 358، اور ان 358 میں سے بھی جن کو فٹنس سرٹیفکیٹ ملا ہے وہ ٹوٹل 60 ہیں، 60 12,000 میں سے۔ اور یہ سب اس لیے چل رہے ہیں کہ باقاعدہ بغیر رجسٹریشن کے 12,000 واٹر ٹینکر اس کراچی میں چلتے ہیں، جس میں سے میں نے آپ سے عرض کی کہ 358 صرف رجسٹرڈ ہیں۔ تو یہ کراچی جو ہے وہ مافیاز کے ذریعے چلایا جا رہا ہے، کنٹرول کیا جا رہا ہے۔ تو مہاجر قومی موومنٹ اس معاملے میں پہلے بھی سنجیدہ تھی، اور اس معاملے کو وہ کسی طور پر بھی اس معاملے سے دستبردار نہیں ہو سکتی۔ میں آج
جو ہم نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا, ہم نے اپنی جو لیگل ٹیم ہے اس سے مشورہ کیا, تو اب ہم نے فیصلہ یہ کیا ہے کہ کراچی میں بہت سارے ہائیڈنٹس ہیں جو لیگل بھی ہیں اور انلیگل تو بہت سارے ہیں. جو لیگل ہائیڈنٹس ہیں, نیپا کے اوپر ایک ہائیڈنٹ ہے, وہ حاجی غلام نبی کا ہے, جو مطلب یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ باقاعدہ ٹینڈر کر کے اور وہ الاٹ کرتا ہے, نیلامی ہوتی ہے اس کی, کروڑوں روپے کی نیلامی ہوتی ہے, اور وہاں پر بھی باقاعدہ ٹائمنگ ہوتے ہیں کہ جناب یہ ہائیڈنٹ 6 گھنٹے چلے گا, باقی ٹائم جو ہے وہ علاقے کے لوگوں کو پانی فراہم کیا جائے گا, اس لیے کہ پانی کا پریشر ٹوٹ جاتا ہے. تو 6 گھنٹے کی بجائے 24 گھنٹے تمام ہائیڈنٹس چلتے ہیں. نوزلز کا حساب ہوتا ہے کہ آپ کو 4 نوزل الاؤ کیے ہیں, 4 کی جگہ 6 چل رہے ہوتے ہیں, 3 کی جگہ 5 چل رہے ہوتے ہیں. نیپا کے اوپر حاجی غلام نبی کا ہائیڈنٹ ہے, صفورہ کے اوپر فاروق ایوان کا ہائیڈنٹ ہے جو فاروق ایوان کو الاٹ ہے, فیچر کالونی کے اوپر طارق کا ہائیڈنٹ الاٹ ہے, اسٹیل ٹاؤن شیرپاؤ پہ نیاز احمد اور جمشید پارٹنر ہیں, ان کے نام یہ ہے. سخی حسن کا شیر محمد بلوچ کے نام پر ہے. جو کرش پلانٹ ہے شہزاد احمد اور شاہ محمد, یہ دونوں پارٹنر ہیں, ان کے نام پر یہ ٹینڈر ہوا اور یہ ایوارڈ ہوا ان کو. اسی طرح کرش پلانٹ نمبر 2 پر جو ہے وہ اکبر کے نام ٹینڈر ہوا تھا, لیکن اکبر جو ہے وہ اس کو بائی فورس وہاں سے ہٹا دیا گیا اور اب وہاں پہ شاکر اس ہائیڈنٹ کو چلاتا ہے. یہ ساری ڈیٹیل ہم نے کلیکٹ کی لیگل جو ہائیڈنٹس ہیں. اس کے علاوہ درجنوں انلیگل ہائیڈنٹس ہیں جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ یا واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے باقاعدہ ایما پر چلتے ہیں, بھاری رقوم ادا کر کے چلتے ہیں. میں آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کو بھی, میئر صاحب کو بھی اور وزیر بلدیات کو بھی ہم متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ انسانی جانوں کو ارزاں نہ سمجھا جائے. یہ انسانی جانیں قیمتی ہیں, انہیں زبان کی بنیاد پر حقیر نہ سمجھا جائے, اس شہر کے لوگوں کو حقیر نہ سمجھا جائے. میں نے پہلے بھی آپ سے ایک مرتبہ شاید کہا تھا کہ جو اب تک 171 لوگ جاں بحق ہوئے ہیں جنوری اور فیبرری کے اندر, یہ 171 لوگوں کے بارے میں لوگ کہہ دیتے ہیں حادثہ تھا. اگر 171 لوگ پنجاب کے اندر حادثے میں اس طرح جاں بحق ہوتے تو پاکستان میں انقلاب آ چکا ہوتا, لیکن اس کراچی کے لوگوں کو آپ انسان نہیں سمجھتے. تو میں متنبع کرنا چاہتا ہوں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو اسد اللہ خان صاحب ہیں, جو میئر صاحب ہیں مرتضیٰ وہاب صاحب اور وزیر بلدیات صاحب, کہ آپ جتنی جلدی ممکن ہے وہ واٹر ٹینکرز کو جو غیر رجسٹرڈ ہیں, جن کا اندراج یا جن کا رجسٹریشن واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے پاس نہیں ہے, ان کی کسی بھی جگہ سے پانی کی فراہمی ان کو روکی جائے. ہائیڈنٹس کو باقاعدہ حکم دیا جائے اور مانیٹرنگ کی جائے کہ ایسے ٹینکرز, واٹر ٹینکرز جو موٹر وہیکل کے جو اسپیسیفیکیشنز ہیں, جو واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے جو ٹینکر چل رہے ہیں, اگر وہ اس فٹنس پہ پورا نہیں اترتے تو بھی ان کو ریفل نہیں کیا جائے. اس لیے کہ جو حادثے ہوتے ہیں وہ ٹینکرز کی فٹنس نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں. آپ ایک پرانے زمانے کے بغیر ہائیڈرولک بریک کے آپ جو پیڈ کے اوپر چلتے ہیں وہ واٹر ٹینکرز آپ چلا رہے ہیں جن کو الاؤ نہیں ہونا چاہیے. تو جو فٹنس پہ پورا نہیں اترتے اس کو وزیر بلدیات, میئر اور واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے جو ایم ڈی ہیں اسد اللہ خان صاحب, وہ پابندی لگائیں کہ یہ ان کی ریفلنگ ہائیڈنٹ سے نہ ہو. اور اگر یہ سلسلہ نہیں روکتے اور یہ ٹینکرز ان ہائیڈنٹ سے پانی لے کر شہر میں دندناتے پھرتے ہیں اور اگر اس کے بعد کوئی حادثہ ہوتا ہے تو مہاجر قومی موومنٹ واضح طور پر اعلان کر رہی ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے ایم ڈی, میئر اور وزیر بلدیات کے خلاف کسی بھی حادثے کی ایف آئی آر براہ راست کٹوائے گا, اس لیے کہ یہ لوگ ذمہ دار ہیں, ان کے ماتحت یہ ادارے کام کرتے ہیں اور جان بوجھ کر پیسوں کی وجہ سے یہ تمام قانون کی خلاف ورزی خود کر رہے ہیں. یہ اگر چاہیں تو اس پر عمل درآمد ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک حکم کے تحت یہ پابندی لگا سکتے ہیں کہ کسی ہائیڈرنٹ کے اوپر فٹنس کے بغیر
اور رجسٹریشن کے بغیر کوئی ٹینکر واٹر ٹینکر جو ہے وہ ریفل نہیں کیا جائے گا. تو حادثات کنٹرول کیے جا سکتے ہیں, لیکن یہ نہیں کرتے. جب آپ لگ بھگ اس کراچی کے اندر جو رجسٹرڈ گاڑیاں ہیں, جو ویکلز ہیں, وہ وزیر ٹرانسپورٹ کا جو اعداد و شمار دیے ہوئے ہیں اس کے مطابق تقریباً 42 لاکھ گاڑیاں رجسٹرڈ ہیں, اور ان 42 لاکھ گاڑیوں کو آپ ایک حکم کے تحت آپ اجرک نمبر پلیٹس کا جو ہے وہ آپ نے حکم صادر فرمایا, اور آپ نے کہا کہ فلاں ڈیٹ تک اگر آپ نے نمبر پلیٹس نہیں لی تو آپ کو بھاری جرمانے ادا کرنے پڑیں گے. جب آپ ایک حکم پہ 42 لاکھ گاڑیوں کو ان کی نمبر پلیٹس چینج کر سکتے ہیں, تو یہ 12,000 ٹینکر یا تو رجسٹرڈ ہونے چاہیے, اور اگر رجسٹرڈ ہیں تو ان کی فٹنس ہونی چاہیے. یہ آپ کے ایک حکم پہ ہو سکتا ہے, اور اگر آپ جان بوجھ کر یہ حکم نہیں دے رہے اور آپ ان سے پیسے وصول کر رہے ہیں, تو ہم اس بارے میں فیصلہ کر چکے ہیں کہ اب کوئی اگر واٹر ٹینکر کے تھرو حادثہ ہوگا تو ہم جو واٹر ٹینکر, یہ جو ہائیڈرنٹس کے مالکان ہیں, چاہے وہ غلام نبی ہوں, چاہے فاروق ایوان ہوں, چاہے طارق ہوں, چاہے نیاز احمد ہوں, شیر محمد بلوچ ہوں, شہزاد احمد ہوں, شاکر ہوں, واٹر بورڈ کے ایم ڈی ہوں, میئر ہو, بلدیہ کا منسٹر, ہم ان کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے. میں ان 3 پوائنٹس کے اوپر آپ کے ذریعے حکومت کو متنبع کرنا چاہتا تھا اور گزارش کرنا چاہتا تھا کہ ایک تو وزیر اعظم صاحب جس پیسے کو ہتھیا کر اسلام آباد میں یونیورسٹی بنانے کا اعلان کر رہے ہیں, ہم اس کی مذمت کرتے ہیں. یہ پیسہ کراچی کا ہے, کراچی آنا چاہیے. اگر آپ سندھ کی حکومت پر بھروسہ نہیں کرتے, آپ اپنی نگرانی میں اس پیسے کو کراچی پر خرچ کیجیے, اس لیے کہ کراچی کی زمینوں کے ہڑپنے پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ کراچی کی زمینیں بغیر پیسے دیے بحریہ نے قبضہ کی تھیں, جس پر 460 ارب روپے جمع کرنے کا حکم دیا تھا. اس کے بدلے اگر یہ پیسے کراچی کو واپس ملتے ہیں تو کراچی میں نئی یونیورسٹیاں قائم ہو سکتی ہیں, آپ K4 پر یہ پیسہ خرچ کر سکتے ہیں. تو پرائم منسٹر سے میرا یہ درخواست تھی آپ کے ذریعے, اور جو پیپلز پارٹی اس وقت کر رہی ہے, مجھے ان سے بھی یہ درخواست کرنی تھی کہ آپ لوگوں کو دھوکہ مت دیجیے. جب آپ نے خود دستخط کیے ہیں 8 اگست کو, اور آپ نے ان نہروں کو 1.5 سال میں تیزی کے ساتھ مکمل کرنے کا حکم صادر فرمایا تھا, آپ کی پریزیڈنٹ ہاؤس سے پریس ریلیز جو جاری ہوئی تھی وہ ریکارڈ پر موجود ہے. اس کے بعد پھر آپ یہ ڈھونگ مت کیجیے کہ ہم ان کینالز کے خلاف ہیں. بات یہ ہے کہ اب ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جب دستخط کیے تھے تو ہمیں یہ بتائیے کہ جب سندھ کے پانی کا سودا کر کے آپ سندھ کو کربلا بنانے کی سازش کا حصہ بنے تھے, اس کی قیمت کیا وصول کی تھی. یہ ہمارا مطالبہ ہے. اور دوسرا واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کے حوالے سے اور ہیوی ٹریفک کے حوالے سے میں نے آپ سے کہا کہ اب جو حادثات ہوں گے ہم اس پر مقدمہ ان کے خلاف درج کروائیں گے. اگر میرے کسی کہنے پر کہ یہ روک لو میرے خلاف مقدمہ درج ہو سکتا ہے, تو جو اس ڈپارٹمنٹ کا ذمہ دار ہے وہ کسی بھی حادثے کا ذمہ دار ہوگا, ہم اس کے خلاف ایف آئی آر درج کروائیں گے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. اگر کوئی میں نے 1 میٹر کپڑا خریدنے کے لیے کہا تھا, اور میں آج پھر اس درخواست کو عوام سے اپیل کو دہراتا ہوں کہ 1 میٹر کپڑا لے لیجئے. میں نے اگر 1 میٹر کپڑا لینے کے لیے کہا ہے تو بغیر وجہ کے نہیں کہا, اور میں انشاءاللہ تعالی جس پالیسی کا آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں, میں 18 مارچ کو انشاءاللہ تعالی وضاحت کر دوں گا کہ یہ 1 میٹر کپڑا میں نے لینے کے لیے کیوں کہا تھا اور اس کے مقاصد کیا ہیں اور اب ہمیں کیا کرنا ہے. میں اپنا پوری پالیسی واضح کر دوں گا 18 مارچ کو انشاءاللہ تعالی. اچھا آفاق احمد بھائی, ایک آپ سے سوال یہ تھا کہ آپ کے کچھ دنوں سے جو اسٹیٹمنٹس آ رہی تھی الطاف حسین صاحب کے حوالے سے, تو کافی تبدیل آ رہی تھی جو کچھ گزشتہ سالوں میں جو موقف رہا آپ کے, تو اب الطاف حسین صاحب کی طرف سے بھی کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی نرم گوشہ اختیار کیا گیا آپ کے حوالے سے, تو کیا آپ کا براہ راست بھی کوئی رابطہ ہے الطاف حسین صاحب سے, یا ہوا ہے یا مستقبل قریب میں ہو سکتا ہے؟ اس پر کوئی اسے ہمیں بتا سکتے ہیں کوئی خبر؟ نہیں, میرا الطاف صاحب سے براہ راست کوئی رابطہ نہیں ہے. ان کا اسٹیٹمنٹ آیا تھا. جو میرے گھر کی تربیت ہے تو ظاہر ہے میں نفع نقصان کی پرواہ کیے بغیر اخلاقی طور پر میری ذمہ داری بنتی تھی کہ انہوں نے اگر مذمت کی تھی, کوئی بھی کرتا, میری گرفتاری کی مذمت کی تھی تو میں ان کا شکریہ ادا کر دوں. اچھا, میں صرف گرفتاری کی مذمت کی وجہ سے شکریہ ادا نہیں کر رہا تھا, بلکہ مجھے یہ لگتا تھا کہ
جو میں نے موقف اختیار کیا تھا، اگر اس موقف کے اوپر میری گرفتاری ہوئی ہے اور اس موقف کی پر گرفتاری ہونے پر کوئی مذمت کر رہا ہے تو وہ میرے موقف کی حمایت کر رہا ہے کہ اس کا موقف درست تھا، تو اس پہ میرا شکریہ ادا کرنا بنتا تھا، قطع نظر اس کے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات اچھے نہیں ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے لیے وہ قابل قبول نہیں ہیں. اور یہ بات ظاہر ہے میں نے کہی تھی کہ میں نے جو بات ایک عرصے سے میں نے کہی ہے، میں اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنی بات پر قائم رہنے کی پوری کوشش کرتا ہوں. میں نے کہا تھا کہ الطاف صاحب مہاجر پالیٹکس پر اگر واپس آتے ہیں اور وہ پاکستان آ جاتے ہیں، پاکستان میں پاکستانی پاسپورٹ پر پاکستان آ جاتے ہیں اور پاکستان میں رہ کر مہاجروں کے حقوق کی جدوجہد کا وہ اعلان کرتے ہیں، تو میں ان کا استقبال کرنے چاہوں گا. اور میں ان الفاظ سے پھرا نہیں ہوں، میں ان الفاظ پر قائم ہوں. ساتھ میں ایک جو نئی ڈیولپمنٹ ہوئی جب انہوں نے پریس کلب کے اوپر جو ٹیلی فونک خطاب کیا تھا اور اس میں انہوں نے چاہے غصے میں چاہے جیسے بھی انہوں نے پاکستان کے لیے مرد آباد کا نعرہ لگایا تھا، تو اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ اور کسی کے لیے بھی قابل قبول نہیں تھی. اور میں نے ایک بات کہی تھی، میں آج پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ مجھے یا میری قوم کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا نخواستہ پاکستان کے خلاف ہیں. تو میں نے یہ کہا تھا کہ الطاف حسین صاحب کو میں بہت اچھی طریقے سے جانتا ہوں. الطاف حسین صاحب وہاں غیر محفوظ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. الطاف حسین صاحب نے کسی کے دباؤ میں معافی نہیں مانگی ہوگی. یہ میری مہاجر قوم کا دباؤ تھا کہ یہ قبول نہیں ہے، اس لیے کہ یہ میرے باپ داداؤں کا بنایا ہوا وطن ہے. تو اگر انہوں نے اس کو مرد آباد کہا تھا تو ہماری طرف سے دباؤ آیا تھا، ہماری قوم کی طرف سے دباؤ آیا تھا کہ یہ غلط کیا ہے. تو کسی اور کے دباؤ میں نہیں، ہماری قوم کے دباؤ میں اس شخص نے معافی مانگی تھی. تو اسٹیبلشمنٹ کو اس بات کو ریئلائز کرنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کے معاملات اگر بہتر ہو جاتے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ ریکنسیلیشن کی طرف چلی جاتی ہے تو میں اپنی بات پہ قائم ہوں، لیکن میرا ابھی الطاف صاحب سے ڈائریکٹ کوئی رابطہ نہیں ہے. اچھا، اسی سے اگر ساری باتوں کو آپ کی ملا کے دیکھا جائے تو ایسا نہیں لگتا کہ آپ دوبارہ 86 والی پولیٹکس کو لانا چاہتے ہیں، تمام دڑوں کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، اس پر آپ کام کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ یہ آپ کی خواہش بھی ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دل میں ہے کہ دوبارہ سے سارے متحد ہو کے، کیونکہ آج لگتا ہے کہ شاید مسائل اس سے زیادہ ہو گئے ہیں جتنے اس ٹائم پر تھے، یا اتنی کم از کم ہو گئے. تو کیا اس کے لیے کوئی آپ عملی طور پہ بھی کام کر رہے ہیں یا صرف خواہش آپ کی ہے؟ نہیں دیکھیے، میں نے عملی طور پر تو انسان صرف اپنے رویے سے ہی لوگوں کو قریب لانے کی کوشش کرتا ہے. تو لوگوں نے محسوس کیا ہے کہ سب کے رویوں میں تبدیلی ہے، اور جس کی وجہ سے میں نے کہا تھا کہ مجھے اچھا لگا اور میری قوم نے بھی شاید اسی طرح محسوس کیا ہو. اور جس طرح کے حالات ہیں، جس طرح کے معاملات ہیں، جس طرح زبان کی بنیاد پر وکٹمائزیشن ہے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا تقسیم رہنا وہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے. تو یعنی جو لوگ کنٹرول پالیٹکس چاہتے ہیں ان کے تو مفاد میں ہے، جو کنٹرول پالیٹکس شہر میں چاہتے ہیں ان کے تو مفاد میں ہے کہ لوگ ٹکڑوں میں تقسیم رہیں، لیکن یہ قوم کے مفاد میں نہیں ہے. اور قوم کی خواہش بھی یہ ہے کہ کسی طرح سب کو ایک ہونا چاہیے. بھائی سوال یہ ہے کہ جس طرح آپ حسین صاحب کا ذکر نکلا ہے، اس شہر میں سیاست جو ہے وہ بھائی کے گرد گھومتی رہی ہے، جی بھائی، اور بھائی کے گرد ہی پوری سیاست گھومی ہے. کون سا بھائی؟ ہم بھی بھائی ہیں. آپ بھی بھائی ہیں، الطاف بھائی بھی رہے ہیں. آج کل ایک نئے بھائی آئے ہیں، گورنر صاحب ہر اسپیچ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں. کوئی بھی تمہیں روکے تو کہہ دینا کہ کامران ٹیسوری تمہارا بھائی ہے، گورنر تمہارا بھائی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ بھائی بن سکتے ہیں؟ دوسرا سوال یہ کہ کل ایک اور واقعہ ہوا جس طرح آپ نے کہا کہ تقسیم کسی کے لیے بھی مکمل نہیں ہو سکتی. بلوچستان میں ایک واقعہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے؟ نہیں، بلوچستان کا واقعہ جو ہے وہ واقعی سب کو ہلا دینے والا واقعہ ہے. پہلے چھوٹے چھوٹے جو ایمبوش ہو رہے تھے تو وہ بھی ظاہر تکلیف دہ تھے، اور یہ ملک کی سلامتی کے لیے کوئی اس کو اچھا شگون نہیں کہہ سکتا. لیکن کل جو واقعہ ہوا ہے ٹرین کو ہائی جیک کر لینے کا، اور مطلب پوری جو دشمن لابی ہے ہماری، انڈیا یا افغانستان یا اور دوسرے ممالک، ان کا سارا میڈیا اس کے اوپر بڑا شور کرتا رہا ہے اور بہت گرم رہا ہے. تو یہ سنجیدہ معاملہ ہے، میں اس کی مذمت کرتا ہوں جو دہشت گردی وہاں ہوئی ہے. اور
جو جوان ہماری فوج کے دہشت گردی کے خلاف بارڈرز پر اور دہشت گردوں کے خلاف نبرد آزما ہیں، میں ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہوں تاکہ ان کے حوصلے بڑھیں کہ پوری قوم ان کے ساتھ ہے. دہشت گردی کسی بھی شکل میں ہو، وہ اس کو ہم کسی قوم سے منسلک نہیں کر سکتے. بھائی صاحب کے بارے میں تو گورنر صاحب کے بارے میں مجھ سے نہ پوچھیے، اس لیے کہ گورنر صاحب جو ہے وہ بڑے آدمی ہیں، اور گورنر صاحب اگر کہتے ہیں کہ وہ اس شہر کے بھائی ہیں تو وہ بھائی بن سکتے ہیں. ان کا قد بڑا ہے، عہدہ بڑا ہے، حجم میں بڑے ہیں. فرمائیے گا، مہاجر قومی موومنٹ آج کل بہت زیادہ ایکٹیو ہے. ٹینکر کے حوالے سے آپ نے خود بھی فرمایا تھا کہ جو دیگر قومیتیں ہیں یا زبانیں بولنے والے ہیں وہ بھی اپنی حمایت کر رہے ہیں. تو کیا اس کا کوئی فائدہ اٹھانے کا پلان ہے مہاجر قومی موومنٹ ایکسپینڈ کرنے کا، رابطہ کرنے کا؟ کیونکہ اطلاع یہ بھی تھی کہ جس کے سینٹرل کے اندر کچھ دفتر وغیرہ کھول رہے تھے. جی میں کوشش کر رہا ہوں، اور میں نے 2-3 گھر کے وزٹ بھی کیے ہیں، اور جلدی انشاءاللہ تعالی وہاں کوئی رہائش کا بندوبست بھی کر لیں گے. اور جس طرح ابھی آپ نے فرمایا کہ مختلف قوموں کے لوگوں نے بھی اس معاملے پہ حمایت کی، تو مجھے اس معاملے میں بھی خوشی ہے کہ میرے بارے میں جو پرسپشن لوگوں کے ذہن میں تھا، یا جس طرح لوگوں نے میرا امیج پورٹری کیا تھا کہ بھئی میں تو سندھیوں کے خلاف نفرت ہے یا پختونوں کے خلاف نفرت ہے، تو وہ پرسپشن جو ہے وہ دھل گیا. اور لوگوں نے یہ ریئلائز کیا کہ آفاق نے، کیونکہ ڈمپر یا واٹر ٹینکر کے نیچے جب کوئی آتا ہے تو وہ ظاہر ہے کہ کوئی زبان دیکھ کے یا قومیت دیکھ کے نہیں آتا. تو ظاہر ہے کہ اندھا دھن یہاں پر جو ٹرک دندناتے پھرتے ہیں اس کی زد میں کوئی بھی آ سکتا ہے. میں نے جس طرح کہا تھا جوکیو اور اپنے نواسے کے ساتھ اسی حادثے میں گئے. اسی طرح میمن بزنس مین تھا جس کو ٹرالے نے ہٹ کیا اور وہ پل کے نیچے گر کے بیٹا اور باپ جاں بحق ہو گئے، وہ میمن تھے. اسی طرح کورنگی کریک کے اندر جو واقعہ ہوا اس کے اندر سندھی جاں بحق ہوئے تھے. پنجاب سے لوگ آئے ہوئے تھے یہاں کراچی گھومنے کے لیے، جو ملینیم مال کے اوپر جو حادثہ ہوا اس میں وہ لوگ جاں بحق ہوئے. تو تمام قومیتوں کے لوگ وکٹم تھے. تو جب میں نے بات کی تو تمام لوگوں نے اس بات کی سپورٹ کی. اور جو کپڑے کا میٹر میں نے کہا تھا، تو میں صرف مہاجروں سے میں اپیل نہیں کر رہا ہوں کہ وہ 1 میٹر کپڑا لے کے رکھ لیں. میں اس کراچی سے محبت کرنے والے ہر شخص سے یہ امید رکھتا ہوں کہ وہ میرے کہنے پر 1 میٹر کپڑا ضرور لے لیں گے، اور میں 18 تاریخ کو انشاءاللہ پالیسی کا اعلان کروں گا. آفاق بھائی، 3 نقطوں پر آپ نے پریس کانفرنس کی 18 مارچ کو. تو پہلا یہ کہ جو ظاہر ڈمپر والا ایشو تھا اس میں آپ نے 18 مارچ کی تاریخ ہی کیوں دی ہے؟ 18 مارچ کو تو مہاجر قوموں میں وضاحت ایک بات تو یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ جتنا یوم تاسیس دیکھیے 18 مارچ بالکل صحیح ہے کہ میں نے باقاعدہ ڈیٹ چوز کی ہے، اور اسی ڈیٹ کو میں پالیسی اپنی وضاحت کے ساتھ بیان کروں گا. 18 مارچ جو ہے وہ سیلیبریٹ کرتے ہیں متحدہ پاکستان والے، اور 18 مارچ ایکچولی مہاجر قومی موومنٹ کے قیام کا دن ہے. اخلاقی طور پر متحدہ قومی موومنٹ کو اس دن یوم تاسیس منانا چاہیے جس دن متحدہ قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا. مہاجر قومی موومنٹ کو متحدہ قومی موومنٹ میں کنورٹ کیا. مہاجر قومی موومنٹ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، اور مہاجر قومی موومنٹ کا یوم تاسیس اسی دن ہے جس دن مہاجر قومی موومنٹ وجود میں آئی تھی. APMSO سے مہاجر قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا تھا. تو میں اب تک جو ہے وہ اس طرح ہم نے سیلیبریٹ نہیں کیا، اور ظاہر ہے کہ یوم تاسیس جو ہے وہ صرف اپنے عزم کو دہرانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے. تو ہم تو ہر روز ہی اپنے عزم کو دہرا رہے ہوتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ 18 مارچ کو متحدہ قومی موومنٹ اپنا یوم تاسیس منانے سے گریز کرے، اس لیے کہ ان کا یوم تاسیس اس دن نہیں ہے. 18 مارچ کو مہاجر قومی موومنٹ کا قیام عمل میں آیا تھا. مہاجر قومی موومنٹ ایک رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. ہم اخلاقی طور پر ان سے کہہ سکتے ہیں کہ آپ متحدہ قومی موومنٹ جس دن بنی تھی اس دن اپنا یوم تاسیس منائیے.
اور یہ بھی مت کہیے کہ 41واں یوم تاسیس اور 42واں یوم تاسیس، اس لیے کہ 41واں اور 42واں متحدہ قومی موومنٹ کا ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ متحدہ قومی موومنٹ کو بنے ہوئے 41 سال نہیں ہوئے، وہ 97 میں بنی تھی. تو اور اگر ضرورت پڑی تو ظاہر ہے میرے پاس یہ آپشن ہے، میری پارٹی کے پاس یہ آپشن ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ جس دن وجود میں آئی تھی میں الیکشن کمیشن میں درخواست دوں، اور متحدہ قومی موومنٹ جس دن بنی تھی، جس دن اعلان ہوا تھا، اس کا ریکارڈ موجود ہے، میں وہ ریکارڈ الیکشن کمیشن کو پیش کروں اور میں الیکشن کمیشن کے ذریعے ان کو پابند کروں کہ اب جو ہے وہ 18 مارچ کو یوم تاسیس متحدہ نہ منائیں. 18 مارچ کو آپ بنائیں گے؟ میں اسی لیے میں نے اس دن کا انتخاب کیا ہے، اور اس دن میں اپنی پالیسی کا اعلان کروں گا جو میں نے 1 میٹر کپڑے کے لیے آپ سے کہا ہے. اچھا، دوسرا یہ کہ آپ نے دوسرا ایشو کیا کینال کا، تو کینال کے جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا وہاں پر بھی گئے تھے، تو کینال پر ایک پروٹیسٹ 14 تاریخ کو جی ڈی اور تمام جماعتیں کر رہی ہیں، تو کیونکہ آپ کے ان کے ساتھ رابطوں کے بھی اطلاع ہے، تو کیا اس میں آپ ان الائنس کا حصہ بنیں گے؟ کیونکہ آپ کو وہاں جانے کے بعد بہت سارے اسٹیٹمنٹس آئے تھے آپ کے، تو کیا آپ اس کا حصہ بنیں گے؟ دیکھیے میں وہاں پر بھی بغیر بلائے نہیں گیا تھا، اس لیے کہ کسی کا پلیٹ فارم روڈ پہ چلتے ہوئے ہم استعمال نہیں کر سکتے. ممکن ہے کہ وہ ہمیں ویلکم کرنا نہ چاہتا ہو، تو انہوں نے ہمیں دعوت دی تھی سندھ لائر فورم نے، تو میں وہاں چلا گیا تھا اور میں نے جا کے سندھی بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا کہ بھئی سندھ کے جو ایشوز ہیں یعنی دیہی سندھ کے، وہ صرف دیہی سندھ کا ایشو نہیں ہونا چاہیے. اربن اور رورل ایریاز کی تقسیم ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے ذریعے ہوئی تھی، اور ظاہر ہے کہ یہ اربن اور رورل ایریاز کا مقصد مہاجر اور سندھی ہی ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہتے رہیے. تو 2 الگ الگ شناخت کے ساتھ قومیں زندہ ہیں اور یہاں کے مستقل باشندے یہی ہیں. تو میں نے وہاں پر بھی جا کر یہ کہا تھا کہ دیہی سندھ کا اگر کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی اربن ایریا کا مسئلہ ہے، ہمارا مسئلہ ہے، صرف آپ کا نہیں ہے. اور اگر میں ایک قدم آگے بڑھا رہا ہوں تو اب آپ کو بھی ایک قدم آگے بڑھانا چاہیے کہ اگر کوئی اربن ایریا کا مسئلہ ہے تو وہ صرف اربن ایریاز کا نہیں ہونا چاہیے، وہ پورے سندھ کا ہونا چاہیے، اور سندھی عوام کو بھی اسی طرح مذمت کرنی چاہیے جس طرح آفاق احمد نے پانی کے مسئلے پہ مذمت کی ہے. تو اگر جی ڈی اے کوئی احتجاج کرنے جا رہا ہے، اگر وہ مدعو کرے گا تو مہاجر قومی موومنٹ اپنی مرکزی کمیٹی سے مشورہ کر کے فیصلہ کرے گی، اور میرا خیال ہے کہ جانے میں کوئی حرج نہیں ہے. اور جہاں تک کسی اتحاد کا حصہ بننے کا ہے تو کوئی دعوت مجھے دی نہیں ہے، رابطہ ضرور ہے. اگر دعوت دیں گے تو پارٹی فیصلہ کرے گی کہ وہ وہاں آپ کی پوزیشن کیا ہے. اور تیسرا تو وفاقی کابینہ نے اس کی طرف جاری ہے، وفاقی کابینہ میں ظاہر شامل اور یونیورسٹی بنا رہے ہیں وہ لوگ، وزارت تعلیم خالد مقبول صدیقی صاحب کے پاس ہے، تو وہ ایک کراچی پہ وہ نہیں لا سکتے سارے معاملات. دیکھیں میں خالد مقبول صاحب کتنے طاقتور ہیں اور خالد مقبول صاحب کتنا سنسیئر ہیں اپنی قوم کے معاملات سے یا شہر سے، اس میں مجھے کوئی رائے زنی کا حق نہیں. میرا خیال ہے قوم کو پتہ ہے، اور یہ توقع رکھنا کہ وہ اپنی منسٹری خطرے میں ڈال دیں گے اور وفاق سے لڑیں گے کہ یہ پیسہ کراچی کا ہے اور کراچی میں دیا جائے، تو ممکن نہیں ہے. یہ وفاقی کابینہ میں جائے گا، لیکن ظاہر ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ اتنے جرأت مندی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. اور میں نے آپ سے کہا کہ ہمیں مزاحمت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ یہ شہر کا پیسہ ہے. یہ زمینیں بحریہ ٹاؤن نے کراچی کی زمینیں ہڑپی تھیں، اور ان زمینوں کے بدلے سپریم کورٹ نے یہ حکم دیا تھا کہ آپ 460 ارب روپیہ جمع کرائیے. یہ 460 ارب روپیہ آج وصول ہو یا کل وصول ہو، یہ صرف کراچی کا حق ہے. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.